السلام علیکم. ریسرچ میتھڈ کا آج ہم 34th لیکچر شروع کر رہے ہیں. ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع کیا ایکسپیریمنٹل ڈیزائن. بہت سارے ڈیزائنس ہیں. ہم نے اس سے پہلے سروے ریسرچ کی بات کی, اس کے بعد ہم ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کی بات کر رہے ہیں. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن از پرہیپس دی only appropriate design where we can establish the cause and effect relationship. اس کی بیسک چیزوں کی میں نے بات کی. میں نے 3 important factors کی بات کی which are very necessary, that there should be kind of covariation of the variables, then there should be sequential kind of order, then control on all the confounding factors should be there, and then how to do all that kind of division of subjects into different groups. آج ہم اس کو آگے بڑھاتے ہوئے چل رہے ہیں کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ what are the steps in conducting this experimental research, and then some other things with respect to its validity کہ ہم کیا دیکھتے ہیں. اب دیکھیے, ہم جب بات کر رہے ہیں ریسرچ ڈیزائن کی تو وہ ہمارے ریسرچ پروسیس میں ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے بہت کام کر لیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر یاد ہوگا تو ریسرچ پروسیس میں ہم نے اسٹارٹنگ ود دی لیٹس سے سلیکشن آف دی ٹاپک اور دی براڈ ایریا آف ریسرچ, اس کے بعد وی کیم ڈاؤن ٹو the selection of the topic, the review of literature, the theoretical framework, اور theoretical framework کے بعد ہم بنا رہے ہیں ایک hypothesis. تو obviously ہمارا جو hypothesis ہے that is already there. اس hypothesis کے ہم نے variable بنائے ہیں, and obviously آپ کی جو یہ hypothesis ہے specifically it has been developed for experimental kind of requirements. That is, in your hypothesis you are not proposing a relationship, you are trying to pose some kind of causal relationship between the two variables. اب causal relationship میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. of course اس سے پہلے automatically وہ چیزیں ہوں گی کہ دونوں variables میں definitely there will be a relationship, but then you are saying it's not a correlation but it is a causal kind of relationship. So hypothesis has to be there, and once you have the hypothesis, obviously آپ نے ان جو variables آپ کے ہیں independent اور dependent variable, ان کی آپ نے let's say operationalization کی ہوگی, اور then we know کہ ان variables کو آپ نے measure کیسے کرنا ہے, اور اس میجرمنٹ کا سسٹم آپ کے سامنے ہے. Now once we have decided it, now we are moving to a research design. ہمارا ریسرچ ڈیزائن اب یہاں پر اس ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جو ہے that is experimental design. So now you decide on what kind of let's say experimental design you want to choose, because there are number of research designs. Single group research design بھی ہے, 2 group research design بھی ہے, let's say multiple group research design بھی ہے. کسی میں پری ٹیسٹ ہے, کسی میں پوسٹ ٹیسٹ ہے, کسی میں نہیں ہے, کسی میں I mean there are different kinds of designs. آپ نے ان ڈیزائنس میں سے دیکھنا ہے کہ given the resources, given the circumstances, given the situation, which one can you manage, which one is appropriate and suitable given the situation or the requirements. So hypothesis لیا, پہلا سٹیپ ہے. دوسرا سٹیپ ہے کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارا ریسرچ ڈیزائن کیا ہوگا. تیسرا ہمارا once we have decided, تیسرا ہمارا جو سٹیپ ہے, we have to decide that how are we going to introduce the independent variable, how are we going to manipulate the independent variable, or what is our independent variable. In fact جہاں بات یہاں سے شروع ہوتی ہے
کہ آپ کی انٹرونشن کیا ہے, آپ کا اسٹیمولس کیا ہے. جیسے کہ پچھلی مثال میں نے ایسے ہی کہا کہ مے بی وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ دی effect of music on the productivity of the people. Lots of people have a background music, and when they are working, even many students do that kind of thing. They have a background of music and then they are studying. Maybe they think that has some good effect on their efficiency or their behavior. So the point is this کہ ہمارے اس اسٹڈی میں ہمارا جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وہ کیا ہے, اور واٹ کوڈ بی دی کنفاؤنڈنگ فیکٹرز, اور وہ کنفاؤنڈنگ فیکٹرز کو تو آپ نے سب کو کنٹرول کرنا ہے. آپ کا جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اس کو آپ نے انٹروڈیوس کرنا ہے کیا, اس کو آپ مینیپولیٹ کیسے کریں گے, انٹروینشن وہ کیا چیز ہے, وہ اس کی اگر اسٹیپس ہیں تو وہ ان اسٹیپس کو آپ کیسے اس میں انٹروڈیوس کریں گے. سو دس از دی تھرڈ کائنڈ آف اسٹیپ. چوتھی آپ کی بات ہے کہ آپ نے فوکس کرنا ہے اب آن ڈپینڈنٹ ویریبل, کہ آپ نے ایکس تو ڈیسائیڈ کر لیا, آپ کا جو ڈپینڈنٹ ویریبل ہے اس کو آپ نے میجر کیسے کرنا ہے. اس کے میجرمنٹ کے لیے obviously you may have gone through the same process of theoretical definition of the variable, then operationalization of the variable, looking into different dimensions, each dimension being broken up into different elements, and then on each element maybe you have some statements or questions. If we are using questionnaire as a tool of let's say measuring for that particular variable, تو ہم نے اپنے اس اسٹڈی میں اپنے ڈپینڈنٹ ویریبل کو میجر کرنے کے لیے اپنا انسٹرومنٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے. سو ہاؤ ڈو وی میجر اٹ؟ سو دیٹس آور فورتھ اسٹیپ. سو ڈیولپ اے میجر آف وائی. میجر سے مراد یہاں پر ہے کہ ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو میجر اٹ, اس کا انسٹرومنٹ کیا ہے. اگر پروڈکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں تو شاید وہاں آپ کو کوشچنر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. مے بی یو آر ٹرائنگ ٹو count the number of items which have been produced by a particular worker where you have given some kind of intervention of there. So it could be the counting of the number of items which the person has produced, or you are looking at not only the number of items, maybe the quality of the items. اس کے بعد میں بھی ٹائمنگ کی بات ہے, how much time have you taken, یا اور چیزیں جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ڈپینڈنٹ ویریبل کا حصہ ہیں, وہ ان کو میجر کرنے کے لیے آپ نے اپنا ٹول بنانا ہے. دین آپ نے اگلا اسٹیپ ہے کہ یو ہیو ٹو سیٹ اپ این ایکسپیریمنٹ, اور اس سے پہلے کہ آپ فائنلی ڈیسائیڈ کریں کہ یہ آپ کا ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ اپنے ہائپوتھیسس ٹیسٹ کرنے کے لیے ہوگا, کوشش یہ ہوگی کہ وی گیو اے ٹرائل. سو ٹرائل میں ہمارے جو ویکنیسز ہیں دوز مائٹ ایمرج, اور اس ٹرائل میں ہم ان ویکنیسز کو کوشش کریں گے کہ ریموو کریں. وہ اس میں جو ہے میجرمنٹ کی بات ہو رہی ہے, یا اس کی کنٹرولنگ آف دی کنفاؤنڈنگ فیکٹرز کی بات ہو رہی ہے, یا انٹروینشن کی بات ہو رہی ہے. سو وی آر ٹرائنگ ٹو گیو اے ٹرائل, جس کو آپ پائلٹ ٹیسٹنگ بھی کہہ رہے ہیں, اور پائلٹ ٹیسٹنگ کے بیسس پہ یو آر گوئنگ ٹو فائنلائز یور انسٹرومنٹ, فائنلائز یور انٹروینشنز, اینڈ فائنلائز یور ڈیزائن. آپ نے کیا اس میں یوز کرنا ہے. سو ونس وی ہیو ڈن اٹ, دین ہمارا جو اگلا اسٹیپ ہے کہ ونس وی ہیو گیون اے ٹرائل, اور ہم نے فائنلائز کر لیا, تو پھر ہمارا اگلا اسٹیپ ہے کہ وی ٹرائی ٹو لوکیٹ دی اپروپریٹ کائنڈ آف سبجیکٹس. سبجیکٹ سے مراد ہے those individuals who are going to take part in our experiment. These subjects could be
انڈیویجولس آپ ان کو رسپونڈنٹ کہہ سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سبجیکٹس کیا ہیں. اسٹوڈنٹس بھی سبجیکٹس ہو سکتے ہیں, آفیسرس بھی سبجیکٹس ہو سکتے ہیں, ورکرز بھی سبجیکٹس ہو سکتے ہیں. سبجیکٹس could be anybody. These could be even people in a prison could be subjects. The point is this کہ آپ کے سبجیکٹ کیا ہیں, ان سبجیکٹس کو آپ نے لوکیٹ کرنا ہے. اب اس کو کیسے لوکیٹ کرنا ہے؟ آر یو گوئنگ ٹو لوکیٹ دیم جسٹ آن یور personal kind of contact, or are you going to give some kind of notice someplace? Are you going to give an advertisement someplace? And then you are trying to invite people to participate in your study. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ان مینی کیسز ٹیچر جو ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہی سبجیکٹس کے طور پر یوز کر لیتے ہیں. مے بی دے آر ٹرائنگ ٹو لیٹس سے سی دی امپیکٹ آف اے پرٹیکولر میڈیم آف انسٹرکشن, اور دی اکوپمنٹ لیٹس سے یوز آف ملٹی میڈیا کی بات کر رہے ہیں, تو اس کا اگر افیکٹ دیکھتے ہیں تو مے بی دے کین میک یوز آف دی اسٹوڈنٹس ہو آر آلریڈی دیئر ان دا انسٹیٹیوشن. سو دا پوائنٹ از دس کہ آپ سبجیکٹس کو کیسے لوکیٹ کریں گے. ایڈورٹیزمنٹ دیں گے تو پھر وہ آئیں گے, آبویسلی اس کے لیے آپ کو ٹائم بھی دینا پڑے گا. اینڈ آلسو ویسٹرن سوسائٹی میں in many cases people try to call the subjects, and they might be giving the remuneration as well, and they are trying to tell them about the topic of the study, the requirements of the study and all that. So ہمارا یہ اسٹیپ ہے کہ ہم نے سبجیکٹس کو لوکیٹ کرنا ہے, those which are suitable for our requirements. اس کے اگلا ہمارا جو اسٹیپ ہے کہ ہم ان سبجیکٹس کو ڈیوائڈ کریں گے انٹو لیٹ اس سے ایکسپیریمنٹل گروپ اینڈ کنٹرول گروپ. ایکسپیریمنٹل گروپ اور کنٹرول گروپ میں جب ہم ڈیوائڈ کریں گے تو ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکشن کی کہ یہ ہمارے دونوں گروپ جو ہیں آئیڈینٹیکل ہونے چاہیے. تو آبویسلی وی وڈ ٹرائی ٹو فالو لیٹ اس سے رینڈم سلیکشن پروسیجر. اگر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں ایز اے ریسرچر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, یا اگر ہم میچنگ کا طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیجئے. سو واٹ ایور دا پروسیجر وی فالو, وی ٹرائی ٹو میک ڈفرینٹ گروپس, اینڈ اسپیسیفکلی ایگزامپل کے طور پر اگر ہم دو گروپ کی بات کر رہے ہیں تو ایکسپیریمنٹل گروپ اینڈ کنٹرول گروپ. اور چونکہ ہم کرنا چاہتے ہیں کنٹرول, اس لیے ہمارا کنٹرول جو ہے ان گروپس کے کمپوزیشن پہ ہونا ضروری ہے. بائی کمپوزیشن ہیئر مینس دیٹ دی کریکٹرسٹکس آف ون گروپ شوڈ بی سملر ٹو دی کریکٹرسٹکس آف دی ادر گروپ. جو ایک کا کمپوزیشن ہے وہی دوسرے کا کمپوزیشن بائی اینڈ لارج ہوگا, تو پھر آپ کہیں گے کہ یو آر having control on all the confounding factors. So the two groups should be identical. So once we have these groups and then the subjects are there, پھر ہم ان کو جو subjects ہیں ان کو ہم instructions دے رہے ہیں. Instructions کیا دے رہے ہیں؟ That we are trying to tell them what this study is about. اس میں requirement کیا ہے, سبجیکٹ نے اس میں سبجیکٹ جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے, اور کس طرح سے ہم شاید وہاں پر اس جو ریسرچ کریں گے اس کی فائنڈنگز ہم کس طرح سے یوز کریں گے. اور سبجیکٹس کو بھی ہم نے اگین دیز آر پارٹ آف دی ایتھکس, سبجیکٹس کو بھی ہم نے ایشورنس دینی ہے کہ ان کی پارٹیسپیشن جو ہے دیٹ از والنٹری, اس پہ کوئی فورس نہیں ہے, اور وہ کسی وقت بھی اگر اس سے ودرا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور ان کو ہم نے یہ بھی ایشورنس دینی ہے کہ اس میں پارٹیسپیشن کسی طرح سے بھی
ان کی ہیلتھ مینٹل فزیکل یا سوشل کہہ لیجئے اس کے اوپر اس کا کوئی نقصان دہ اثر نہیں ہوگا. سو دیٹس ہاؤ وی آر ٹرائنگ ٹو ٹیل دا سبجیکٹ. اور یہ ہم نے سارے سبجیکٹس کو ہی بتانا ہے. سارے سبجیکٹ سے مراد میری یہ ہے کہ دونوں گروپس کو آپ نے بتانا ہے، اور دونوں ایچ گروپ کو بتانا ہے کہ اس کے ساتھ کیا انٹروینشن ہو رہی ہے یا دوسرے کے ساتھ کیا انٹروینشن نہیں ہو رہی. اب میں نے یہ تو کہہ دیا کہ ہم نے ایک کو بتانا ہے کہ آپ کو ایک ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے، دوسرے کو ٹریٹمنٹ نہیں دیا جا رہا. نارملی ہم یہ بتاتے بھی ہیں، لیکن کئی سچویشنز میں ہو سکتا ہے کہ ہم یہ دونوں کے ہی بتائیں کہ دونوں کو ہی ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے. اور اس لیے کہ یہ کہنا کہ آپ کو ٹریٹمنٹ نہیں دیا جا رہا may have some implications for their behavior. So if we are telling them or keeping them in darkness کہ بھئی آپ کو ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے لیکن ان کو دیا نہیں جا رہا، اس کی اگر بینیفٹس نظر آ رہے ہیں تو وہی might go ahead for it. ادروائز ایتھکس کی اگر بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ایتھکس میں لوگوں کو ڈسیو کرنا شاید مناسب نہیں ہے. یہ ہم نے ایتھکس پہلے ہم نے پڑھے، اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ڈسیپشن جو ہے وہ اپروپریٹ ہے کہ نہیں، دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. لیکن وہاں ایک بات یہ بھی تھی کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کاسٹ بینیفٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر ڈسیپشن سے آپ کو کوئی ایسی چیز مل رہی ہے وچ از کنٹریبیوٹنگ ٹو دی باڈی آف نالج، تھیوری کی بات بن رہی ہے، then perhaps these ethics might be relaxed. اور اگر اس سے ان کو کوئی فزیکل ہارم بھی نہیں ہو رہا یا مینٹل ہارم نہیں ہو رہا یا سوشل ہارم نہیں ہو رہا تو then perhaps these kind of ethics might be, the limitations of these ethics might be relaxed. So we are trying to give instructions to the participants, whoever these participants are. ہم ان کو subjects کہہ رہے ہیں. Once we have done that, then ہم کہہ رہے ہیں کہ gather data on the dependent variable. اب gather data میں نے کہہ دیا، اس کا ٹیکنیکل جو لفظ تھا وہ ہم نے چوز کیا پری ٹیسٹنگ، کہ we try to measure the dependent variable before actually we introduce the intervention over there. اب یہ measuring of y جو ہے ہم ایکسپیریمنٹل گروپ میں بھی کریں گے اور کنٹرول گروپ میں بھی کریں گے. That is the theoretically what people do, or that is what is there in the classical kind of research design. اب یہ اور بات ہے کہ ایک ریسرچر جو ہے وہ یہ کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا، بٹ تھیوریٹیکلی دیٹ از پرہیپس از ون آف دا ریکوائرمنٹس. اور یہ پری ٹیسٹ جو ہے دس ول بیکم اے سارٹ آف بیس ود وچ وی ول بی کمپیئرنگ دی ریزلٹس اور دی ایفیکٹس آف آور انٹروینشن. آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دس از آبزرویشن 1 یا آبزرویشن ایٹ ٹائم 1. اس کے بعد پھر ہم اگلی بات کرتے ہیں. تو اگلا ہمارا اسٹیپ ہے انٹروڈیوس دی ایکس ٹو دی ایکسپیریمنٹل گروپ اونلی اینڈ مانیٹر آل گروپس. کہ ہم نے گروپس بنائے ہیں، ہم نے ٹریٹمنٹ ایک کو دے رہے ہیں دوسرے کو نہیں دے رہے، لیکن دونوں گروپ، ایک تو کمپوزیشن کی بات تھی کہ کمپوزیشن دونوں کا ایک جیسا ہے. دوسری بات جب ہم کنٹرول سچویشن کی بات کر رہے ہیں تو دونوں گروپ ایک ہی قسم کی انوائرمنٹ میں رکھے جا رہے ہیں. سو وی آر ٹرائنگ ٹو ناؤ انٹروڈیوس دی انٹروینشن اور ٹریٹمنٹ اینڈ دیٹ از لائکلی ٹو بی گیون ان دی ایکسپیریمنٹل گروپ. جو کنٹرول گروپ ہے اس میں آپ ٹریٹمنٹ نہیں دے رہے، لیکن باقی انوائرمنٹ جو اس کا ہے that is going to be or likely to be or supposed to be similar or identical with the environment in which the experimental group has been placed. So we are trying to
monitor the impact of this treatment. یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے. سو دس از ون اسٹیپ. اس کے اگلا اسٹیپ جو ہے گیدر ڈیٹا فار پوسٹ ٹیسٹ آف وائی. سو پری ٹیسٹ ہم نے پہلے کیا, اب اس کے بعد انٹروینشن دی. ناؤ وی آر ٹرائنگ ٹو ہیو دا پوسٹ ٹیسٹ آف وائی. وائی از دا ڈپینڈنٹ ویریبل. تو ہم نے جو انسٹرومنٹ بنایا تھا, اگر ہم نے کوئی سوال نامہ بنایا ہے تو اس کی بات کر لیں, اور اگر کوئی اور انسٹرومنٹ بنایا ہے فار میجرنگ دی ڈپینڈنٹ ویریبل تو اس کی بات کر لیں. تو ہم نے اپنا انٹروینشن دینے کے بعد جو سچویشن ہے اس کی ایویلویشن کرنی ہے, اس کی ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا سچویشن ہے. اینڈ ونس وی ہیو دیٹ میجر دین پرہیپس ہمارا اگلا جو ساتھ یا اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا, وی ول ٹرائی ٹو میک این انالیسز آف دی سچویشن. بٹ بیفور وی میک این انالیسز آف دی سچویشن, یہ بات ہوگی کہ ہم نے جو ڈیٹا تو کلیکٹ کر لیا. ونس وی ہیو کلیکٹڈ دا ڈیٹا دین جو ہمارے جو سبجیکٹس ہیں ناؤ دے آر فری ٹو گو. اینڈ it is recommended that before the subjects go we do the debriefing. اور debriefing کی بات میں نے پہلے ڈسکس کی تھی when we were talking about the ethics. debriefing implies, آپ اس طرح دیکھیے نا کہ ہمارے جو سبجیکٹس ہیں انہوں نے ہمیں بریف کیا, انہوں نے ہمیں انفارمیشن دی, ان کے اوپر ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا, ان کو ہم نے ٹریٹمنٹ دیا, اس ٹریٹمنٹ کا انہوں نے رسپانس دیا, وہ رسپانس ہم نے لیا. نا واٹ ایور وی گاٹ اٹ, نو وی وانٹ ٹو شیئر دیٹ ود دا سبجیکٹس. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمیں ملا ہم اس کو شیئر کر رہے ہیں, فائنڈنگس کو شیئر کر رہے ہیں, اف وی کوڈ ڈو اٹ امیڈیٹلی, یا اس کی کوئی پریلیمنری آبزرویشن کی بات کر رہے ہیں. پھر یا پھر ڈی بریفنگ وہاں بہت ضروری ہے کہ اگر ہم نے شروع میں اپنی ریسرچ کے بارے میں ساری باتیں نہیں بتائیں, ہم سمجھتے ہیں کہ شروع میں ساری باتیں بتاتے تو شاید وہ مناسب نہیں تھا, تو وہ جو چیز ہم سمجھتے ہیں ان کو بتانا ضروری ہے. وی شیئر دیٹ ود دیم ٹو. پرٹیکولرلی اگر ہم نے اس کو شروع میں یہ بتایا ہی نہیں ہے اس کے ریسرچ کا گول کیا تھا, یا ان کو ہم نے غلط گول بتایا اور ایکچولی اس کا گول کوئی اور تھا, تو اس طرح سے نو وی آر سپوز ٹو ٹیل دیم کہ اس کا اصل مقصد کیا تھا. اور اگر ہم نے ان کو اصل مقصد شروع میں نہیں بتایا اس کی کیا وجہ تھی, اور وہ وجوہات جو ہیں وہ ساری کی ساری ہمیں ان کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. اور اسی ڈی بریفنگ میں اگر ہمارے ایکسپیریمنٹ کی وجہ سے ہمارے سبجیکٹ کے اوپر کوئی نیگیٹو انفلوئنس ہوا ہے تو مے بی وی ہیو ٹو لک آفٹر دیٹ ٹو. سو دیٹ از another step. سو ونس وی آر تھرو ود دیٹ, اب ہمارا سیدھی بات ہے کہ وی آر لوکنگ ایٹ دا ڈیٹا, وی آر ٹرائنگ ٹو میک این انالیسز آف دس ڈیٹا, وی آر ٹرائنگ ٹو compare the data of let's say experimental group and the control group if there are only two groups. If there are more than two groups, then we have all those as part of our design. We try to make comparisons. اب اس comparison میں ایک تو simple kind of comparison بھی ہیں. Experimental design میں ہمارا focus ہے وہ ہے causal kind of relationship کی ہے. تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں, we are trying to test the hypothesis. اب دونوں میں ہم نے دیکھ لیا انفارمیشن کیا ہے, اب اس ہائپوتھیسس ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں. Now that depends کہ آپ کس قسم کی اسٹیٹسٹکس یوز کر رہے ہیں, کس قسم کا ٹیبلز بنا رہے ہیں, اس کے اوپر ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس یوز کر رہے ہیں. اب وہ انالیسز اگین ڈپینڈس اپان یور آڈینس کہ آپ کی آڈینس کون ہے. آڈینس کئی قسم کی ہو سکتی ہے. اگر آپ ایز این ایکیڈیمک اسٹوڈنٹ کر رہے ہیں تو آپ کی آڈینس ڈیفینیٹلی پڑھی لکھی آڈینس ہے, who are well familiar with the research methodology. تھیسس لکھ رہے ہیں تو obviously آپ کی آڈینس سب پڑھی لکھی ہے. اگر آپ
اس کے اوپر پیپر لکھ رہے ہیں, اگین یو آر گوئنگ ٹو شیئر اٹ ود دا پروفیشنلس. تو اس کے حساب سے آپ یو ٹرائنگ ٹو میک این انالیسس. اگر آپ کوئی فنڈیڈ کائنڈ آف ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ کی آڈینس کسی اور طرح کی ہے, تو آپ نے اس کے حساب سے اپنے ڈیٹا کو اینالائز کرنا ہے. اینڈ دیٹ از ہاؤ وی لک ایٹ آل دی اسٹیپس آف کنڈکٹنگ دی ایکسپیریمنٹ. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ ایک میں آپ وہ ساری کی ساری کر لیں ایک سچویشن میں, دوسری سچویشن میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ریسرچ ڈیزائن ہے یا ٹائپ آف ایکسپیریمنٹ ہے دیٹ کوڈ بی ڈفرنٹ. سو ود دیٹ ناؤ لیٹس موو آن ٹو ڈفرنٹ ٹائپس آف ڈیزائنس. اب ریسرچرز کمبائن پارٹ آف این ایکسپیریمنٹ like pre-test control groups together into an experimental design. کہنے کی بات یہ ہے کہ some designs lack pre-test, some do not have control groups, others have many experimental groups. تو یہ جتنے میں نے آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کی باتیں کہ pre-test ہے, control group ہے, post-test ہے, having 2 گروپ ہیں یا 3 گروپ ہیں, maybe these are the classical kind of requirements for a particular research design, یا آپ کہہ لیجیے یہ کلاسیکل ریسرچ ڈیزائن کی ایک ریکوائرمنٹس ہیں. ان فیکٹ جیسے کہ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ ان میں سے ہو سکتا ہے کسی سچویشن میں ایک پارٹ نہیں استعمال کیا گیا, باقی کیے گئے ہیں, اور کسی میں 2 پارٹ نہیں کیے گئے, 3 باقی کیے گئے ہیں. سو دیٹ ویریز فرام one researcher to another researcher, or with the same researcher keeping in view the requirements or the situations of the research which is being conducted. Classical experimental design has a random assignment, a pre-test and post-test, an experimental group and a control group. یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی کی کہ these are the typical traditional kind of requirements: pre-test, post-test, intervention in one group, no intervention in the other group, control group, experimental group, and then perhaps we make an analysis. But in certain situations, we might find variations in this classical kind of design. So اس لیے کہ maybe people have different kind of requirements. اب دیکھیے, اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم نہیں میٹ کر رہے, تو مے بی وی آر ٹیکنگ سم آسپیکٹس آف دی ایکسپیریمنٹل ڈیزائن, ادرس وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ. سو ان دیٹ سینس وی مائٹ کال اٹ ایز اے سیمی ایکسپیریمنٹل کائنڈ آف سچویشن, اور یو مائٹ کال دیم ایز quasi kind of experimental designs. تو اس میں آپ لیٹ اس سی کہ اس میں کون سی ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر ون شارٹ کیس اسٹڈی ڈیزائن. ون شارٹ کیس اسٹڈی ڈیزائن مینس آپ کے پاس ایک ہی گروپ ہے اور اس میں ون شارٹ کی بات آپ کر رہے ہیں, اس میں پری ٹیسٹ کوئی نہیں ہے, آپ نے انٹروینشن دی ہے اور ایک ہی شارٹ میں آپ اس کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. سو یو ہیو ون گروپ, دیر از نو گروپ فار پرپزز آف کمپیریزن. اسی گروپ میں آپ انٹروینشن دے رہے ہیں, پری ٹیسٹ کوئی نہیں کیا, اور یہاں باقی چیزیں تو ہوں گی نہیں جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی آئیڈینٹیکل گروپس ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ, کیونکہ گروپ ہی ایک ہے. اس کے بعد ہم صرف پوسٹ ٹیسٹ لے رہے ہیں, اور پوسٹ ٹیسٹ کے بیسس پہ وی آر ٹرائنگ ٹو سے سم تھنگ دیٹ دس ٹریٹمنٹ ہیز پروڈیوسڈ سم کائنڈ آف ایفیکٹ. تو آپ کا کتنا کانفیڈنس ہے کہ یہ واقعی اس انٹرونشن نے یہ ایفیکٹ کریٹ کیا ہے, یا اس کے ساتھ کوئی اور فیکٹرز بھی تھے جنہوں نے اس کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے. وی ڈونٹ نو بیکاز وی آر ناٹ ٹیکنگ کیئر آف ادر تھنگس. مثال کے طور پر اگر یہ گروپ ہے اور اس کے ساتھ دوسرا گروپ ہوتا ہے تو ہاؤ ڈو وی نو کہ دوسرے گروپ میں بغیر انٹرونشن کے بھی شاید اس قسم کی چینج ہمیں نظر آئے. اس قسم کی لوگوں نے بہت جگہوں پر اسٹڈیز کر کے بتایا بھی ہے دیٹ وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیز کائنڈ آف تھنگس. ایک سچویشن ہے, ایک مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اوکے
we are introducing a particular intervention in a community, اور وہاں وہ چینج بھی دکھا رہے ہیں. Let's say change in the attitudes of the people, attitude towards, let's say about family planning. اوکے انٹروینشن دی ہے, پہلے بھی انہوں نے دیکھا, انٹروینشن بھی دی, بعد میں بھی کہا کہ اس میں چینج آ گئی, لیٹس سے ڈیورنگ دا 6 months اور 8 month پیریڈ, اور ساتھ والی کمیونٹی میں ہم نے کچھ بھی نہیں دیا اور وہاں بھی چینج آ گئی. تو یہاں پر وہ کوشچن ہوگا کہ از دس چینج ریئلی بیکاز آف دس انٹروینشن اور از دس چینج بیکاز آف سم تھنگ ایلس. Because we don't have a control kind of situation, we are not able to control all the factors, therefore that kind of thing happen in this kind of research design. اس کے بعد another one is one group experiment, اور one group experiment میں آپ کیا کر رہے ہیں, آپ پری ٹیسٹ دے رہے ہیں, آپ پوسٹ ٹیسٹ دے رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو ہے کنٹرول گروپ نہیں ہے. یہ جو پچھلی مثال ہے وہ بھی اس کے اوپر اپلائی ہو سکتی ہے کہ ایک ہی گروپ ہم نے لیا ہے, اس گروپ میں ہم نے لیٹر سے پری ٹیسٹ کیا, ہم نے جو ہمارا ڈپینڈنٹ ویریبل تھا اس کو ہم نے میجر کیا, میجر کرنے کے بعد وہاں پر ہم نے ٹریٹمنٹ دیا, اور ٹریٹمنٹ دینے کے بعد ٹریٹمنٹ دیا یا انٹروینشن کی. میری پچھلی مثال کی بات کریں تو مے بی وی انٹروڈیوسڈ اے پرٹیکولر پروگرام اوور دیئر, ہم نے انٹروینشن کی اور اس کے بعد ہم نے پھر اپنے ڈپینڈنٹ ویریبل کو میجر کیا. سو پہلا جو میجر تھا جس کو ہم نے پری ٹیسٹ کہا, دیٹ واز آبزرویشن 1 ایٹ ٹائم 1. ہمارا جو دوسرا تھا اس کو ہم کہہ رہے ہیں پوسٹ ٹیسٹ, پوسٹ ٹیسٹ کو آپ کہہ لیجیے آبزرویشن 2 ایٹ ٹائم 2. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آبزرویشن 2 مائنس آبزرویشن 1, if there is a difference between these two observations or the findings of these two situations, then we are saying that that difference is being attributed to the intervention in this particular group. تو ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پری ٹیسٹ دیا, انٹروینشن دی, پوسٹ ٹیسٹ لیا. اوکے اگر پوسٹ ٹیسٹ اور پری ٹیسٹ میں فرق ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ فرق آ رہا ہے بیکاز آف دس پرٹیکولر انٹروینشن. تو اس میں ہم اس کو ٹرو ایکسپیریمنٹ اسی لیے نہیں کہہ رہے, جیسا کہ میں نے کہا کہ ہاؤ ڈو وی نو کہ اگر ایک اور گروپ قریب ہی ہو یا لیٹس سے 2 میل کے فاصلے پر ہے, تو اس گروپ میں بھی اگر اتنے عرصے میں اسی کے قریب چینج آ جاتی ہے تو پھر ہمارے لیے اس گروپ کی فائنڈنگز کو ایکسیپٹ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ہم اس کو کوئزائی یا سیمائی کائنڈ آف ایکسپیریمنٹل سچویشن کہتے ہیں, کیونکہ اس کے ساتھ کوئی کنٹرول گروپ نہیں ہے. اگلا ہمارا گروپ ڈیزائن ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں 2 گروپ ایکسپیریمنٹس. اب 2 گروپ ایکسپیریمنٹ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ دیر از اے پوسٹ ٹیسٹ ود دی ایکسپیریمنٹل گروپ ایز ویل ایز ود دی کنٹرول گروپ. کیا ہو رہا ہے, ایکسپیریمنٹل گروپ بھی ہے, کنٹرول گروپ بھی ہے, اور ہم نے وہ سارا طریقہ فالو کیا ہے جس میں دونوں گروپس کو ہم نے آئیڈینٹیکل بنایا ہے بائی فالوئنگ رینڈمائزیشن اور بائی یوزنگ دا میچنگ کائنڈ آف تھنگ. سو 2 گروپس آر آئیڈینٹیکل. ایک گروپ میں ہم نے انٹروینشن دی ہے, ایک گروپ میں ہم نے نہیں دی ہے, اور ہم نے ایک میں لیٹ اس سے کہ اس میں جو ایکسپیریمنٹل گروپ ہے اس میں بھی پری ٹیسٹ نہیں کیا, کنٹرول گروپ میں بھی پری ٹیسٹ نہیں کیا. کیا کیا ہے, ایکسپیریمنٹل گروپ میں ہم نے انٹروینشن دی ہے, کنٹرول گروپ میں انٹروینشن نہیں دی ہے. آبزرویشن کیا ہے ہماری, دونوں میں ہی ہم نے پوسٹ ٹیسٹ کیا ہے. یعنی ڈپینڈنٹ ویریبل کو ہم نے جو کنٹرول گروپ ہے اس میں بھی میجر کیا ہے, ایکسپیریمنٹل گروپ میں بھی ہم نے اس کو میجر کیا ہے. اب جو آبزرویشن ہماری کنٹرول گروپ کی ہے اور جو آبزرویشن ہماری ایکسپیریمنٹل گروپ کی ہے, اگر دونوں میں فرق ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں دس از بیکاز آف دس پرٹیکولر انٹروینشن. اب اس میں دیکھیے کہ کچھ چیزیں ہم نے جو کلاسیکل ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کی ہیں وہ ہم نے لی ہیں اور کچھ ہم نے نہیں لی ہیں.
ہم نے پری ٹیسٹ نہ اس میں کیا ہے نہ اس میں کیا ہے، صرف ہم نے یہ کیا ہے کہ اس میں ہم نے انٹروینشن دی ہے، اس میں ہم نے نہیں دی ہے. دونوں کا پوسٹ ٹیسٹ لے لیا، اگر دونوں میں فرق آیا تو وی آر ایٹریبیوٹنگ دیٹ ٹو دس انٹروینشن. سو دس از another I would say not the true experiment, maybe semi kind of experimental kind of situation. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ what is a true experimental situation. ٹرو ایکسپیریمنٹل میں سچویشن میں ہم وہ ساری چیزیں جو ہیں، وہ یہ سارے آئٹمس جو ہیں، یہ سارے اسٹیپس جو ہیں، ریکوائرمنٹس جو ہیں آف کلاسیکل ریسرچ ڈیزائن probably we are trying to follow them. اس میں کیا ہے، اٹ انکلوڈس ایکسپیریمنٹل اینڈ کنٹرول گروپ. دونوں میں پری ٹیسٹ کر رہے ہیں، انٹروینشن ہم دے رہے ہیں ایکسپیریمنٹل گروپ، اور جو دوسرا گروپ ہے اس میں ہم وہ نہیں دے رہے. اب اس میں کیا ہوگا، لیٹ اس سی کہ ہم نے ایکسپیریمنٹل گروپ لیا، اس میں پری ٹیسٹ کیا، پہلے وہ اسٹیپس ہم نے فالو کیے کہ سبجیکٹس کو کال کیا ہے اور ان کو آئیڈینٹیکل گروپس میں تقسیم کیا ہے سو دیٹ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. تو ایکسپیریمنٹل گروپ میں بھی پوسٹ ٹیسٹ دیا ہے، جو ہمارا جو ہے کنٹرول گروپ ہے اس میں بھی پوسٹ ٹیسٹ دیا ہے. ایکسپیریمنٹل گروپ میں ہم نے ٹریٹمنٹ دیا ہے، کنٹرول گروپ میں ہم نے دینا نہیں ہے ٹریٹمنٹ، اس لیے اس میں نہیں دیا. ایکسپیریمنٹل گروپ میں ہم نے پوسٹ ٹیسٹ دیا ہے، ہم نے کنٹرول گروپ میں بھی پوسٹ ٹیسٹ دیا ہے. مینس کہ ڈیوریشن جو ہے آف پٹنگ دا ٹو گروپس ان دیٹ پرٹیکولر کائنڈ آف سچویشن از دا سیم. دی اونلی ڈفرنس از کہ اس میں ہم نے انٹروینشن دی ہے، اس میں ہم نے انٹروینشن نہیں دی ہے. Now what do we see? let us take first of all the experimental group. ایکسپیریمنٹل گروپ میں ہمارے پاس دو آبزرویشنز ہیں، آبزرویشن 1 اینڈ آبزرویشن 2، دیٹ از پری ٹیسٹ اینڈ پوسٹ ٹیسٹ. ہم پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ کا ہم ڈفرینس نکالتے ہیں، دیٹ از آبزرویشن 2 وچ از پوسٹ ٹیسٹ مائنس آبزرویشن 1 وچ از پری ٹیسٹ، اور وہ ہمارے پاس اس کا کوئی جواب آتا ہے. لیٹ اس سے اس کا جواب K ہے. اسی طرح ہم لیتے ہیں کنٹرول گروپ کو. کنٹرول گروپ میں ہمارے پاس پری ٹیسٹ ہے اور ہمارے پاس پوسٹ ٹیسٹ ہے. ہم ان دونوں آبزرویشن کا ڈفرینس نکالتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کا ڈفرینس جو ہے وہ لیٹ اس سے L ہے. سو کنٹرول گروپ کا پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ کا ڈفرینس K ہے، کنٹرول گروپ کا جو ہے وہ L ہے. نا جو ہمارے دونوں جواب آ رہے ہیں از K and L equal to each other. If K and L are equal to each other, then we would say that the intervention has made no effect. اگر ان دونوں میں فرق نظر آ رہا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ yes, the انٹروینشن جو ہم نے دی ہے، جو ایکس ویریبل ہم نے دیا ہے، اس کا ہمیں ایفیکٹ نظر آ رہا ہے. سو دیٹ از ہاؤ وی ٹرائی ٹو لک ان ٹو دس کائنڈ آف ٹرو ایکسپیریمنٹ. تو اس میں کیا ہوا، رینڈمائزیشن ہم نے کی، گروپس ہم نے بنائے، آئیڈینٹیکل بنائے، پری ٹیسٹ دیا، پوسٹ ٹیسٹ دیا، ایک میں ہم نے ایکس دیا، ایک میں ہم نے نہیں ایکس دیا. سو دیٹ از ہاؤ وی ٹرائی ٹو لک ایٹ دی ایفیکٹ آف دی ٹریٹمنٹ. ایک نام ہے جس کو ہم سولومن کہتے ہیں. سولومن نے اب کوئی 4 گروپ ڈیزائن دیا ہے اور اس کو لیٹ می شیئر دیٹ وتھ یو. اس کی کئی ایک وجوہات ہیں. وی وانٹڈ ٹو بی ویری شیور کہ یہ فائنڈنگز اس کے ساتھ ملتی ہیں کہ نہیں ملتی ہیں. سو لیٹ اس سی کہ اس نے کیا کہا. سو ٹو گین مور کانفیڈینس اٹ از ایڈوائزبل ٹو سیٹ اپ 2 ایکسپیریمنٹل گروپس اینڈ 2 کنٹرول گروپس. So 1 experimental group and 1 control group be given both pre-test and post-test. Other 2 are given post-test only. اس کی اپنی reasons ہمیں نظر آتی ہیں. تو کیا ہوا کہ 2 ہم control group لے رہے ہیں، 2 ہم experimental group لے رہے ہیں، اور ان میں experimental groups میں ہم ایک میں دونوں میں ہم دے رہے ہیں، یہ جو ہے انٹروینشن تو دے رہے ہیں، لیکن ایک میں ہم پری ٹیسٹ کر رہے ہیں، ایک میں پری ٹیسٹ نہیں کر رہے.
لیکن ایک چیز میں آپ کو شیئر کروں ونس اگین دیٹ ایف وی ہیو دا 4 گروپس، ہماری پہلی کنڈیشن جو ہے وہ کنٹینیو رہتی ہے، دیٹ از اسٹل دیئر، اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ ہم نے یہ 4 گروپ جو بنائے ہیں وہ آئیڈینٹیکل ہیں. تو اس لیے چونکہ آئیڈینٹیکل ہیں تو اگر کسی میں ہم نے پری ٹیسٹ نہیں بھی کیا تو ہم جس میں پری ٹیسٹ کیا ہوا ہے اس کی ویلیوز لے سکتے ہیں اس گروپ کے لیے جس میں ہم نے پری ٹیسٹ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اسمپشن یہ ہے کہ ہمارے چاروں گروپ جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، اور چونکہ چاروں گروپ ایک جیسے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ سب کا جو پری ٹیسٹ ہے وہ بائی اینڈ لارج سملر ہوگا. اس میں اصل میں جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم پری ٹیسٹ کر رہے ہیں اور جو ہم انٹروینشن دے رہے ہیں، کہیں انٹروینشن اور جو پری ٹیسٹ ہے کہیں یہ تو نہیں ایک دوسرے کے اوپر ایفیکٹ کر رہے، کہیں ان دونوں کا تو انٹریکشن نہیں ہو رہا. کیا جو پری ٹیسٹ ہے کین دیٹ بی کنسیڈرڈ ایز این کنفاؤنڈنگ فیکٹر، کین دیٹ بی کنسیڈرڈ ایز اے کنٹامینیٹنگ فیکٹر. تو اس قسم کی چیز کو اوور کم کرنے کے لیے پھر کوشش کی جاتی ہے کہ کہیں ہم پری ٹیسٹ دیں اور کہیں نہ دیں، لیکن چونکہ چاروں کے چاروں گروپ ایک جیسے ہیں اس لیے اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ہم نے ایک میں اگر نہیں دیا، اس میں پیورلی ہم کہہ رہے ہیں کہ انٹروینشن کا ایفیکٹ ہے، یا ایک میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پری ٹیسٹ دیا اس کے بعد پوسٹ ٹیسٹ دیا، انٹروینشن نہیں دی، اور اگر دونوں میں چینج آ گئی تو آبویسلی آپ کے پاس کویشچن ہوگا کہ یہ چینج کہاں سے آئی، یہ کیوں آئی. اور ایک ایکسپلینیشن اس میں یہی ہوگی کہ ہم نے چونکہ اس میں پری ٹیسٹ کیا تھا، ہم نے انسٹرومنٹ ان کے ساتھ شیئر کیا تھا، اس لیے اس شیئرنگ کا ایفیکٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے ان لوگوں پر ہوا ہو. یہ ایسے ہی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ایپلیکیشن ایک دفعہ پر کی ہے، وہی ایپلیکیشن آپ دوبارہ پر کر رہے ہیں تو probably you will take less time and probably you will be doing that in a different way. اس لیے کہ you are already familiar with that question, with those items which are in that particular form which you are filling it. ہمارا جو questionnaire ہے in a way وہ بھی question کا ہی فارم ہے. آپ کہیں اپلائی کرتے ہیں تو اس میں بھی questions ہی پوچھے ہوئے ہوتے ہیں. It's a similar kind of thing. تو ہم نے اگر اپنے رسپونڈنٹ کو وہ انسٹرومنٹ ان پہ یوز کر لیا ہے تو اٹ از ویری لائکلی دیٹ دے آر سینسٹائزڈ ود دیٹ پرٹیکولر انسٹرومنٹ. اور اس سینسٹائزیشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کے جو پوسٹ ٹیسٹ میں فرق آ رہا ہے اس کی وجہ سے ہو. تو اس قسم کی چیز کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے سولومن ہیز پٹ لیٹ اس سے 4 گروپ ڈیزائن، اور اس میں وہ اسی قسم کی بات کرتا ہے. لیٹ اس سی. اب وہ کہہ رہا ہے کہ ایکسپیریمنٹل گروپ میں پری ٹیسٹ کیا، ہماری آبزرویشن 1 ہے، اس میں ہم نے لیٹر سے انٹروینشن دی، اس کے بعد پوسٹ ٹیسٹ کیا. کنٹرول گروپ پہلا لیا، اس میں بھی پری ٹیسٹ دیا، انٹروینشن نے دی، پوسٹ ٹیسٹ کیا. اس کے بعد دوسرا ایکسپیریمنٹل گروپ ہے، اس میں پری ٹیسٹ نہیں کیا، ایکسپیریمنٹ کی انٹروینشن دی ہے، پوسٹ ٹیسٹ کیا ہے. کنٹرول گروپ دوسرا ہے، اس میں بھی پری ٹیسٹ نہیں لیا. اب جن میں نہیں لیا آبزرویشن تو ہم کریں گے، لیکن جہاں پر پری ٹیسٹ نہیں ہے وہ ہم کسی دوسرے کا یوز کر لیں گے. تو آئیڈیا از کہ اگر ساری سچویشن میں ایفیکٹ ایک ہی قسم کا نظر آ رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارا جو ایفیکٹ ہے یہ جینوئن کائنڈ آف ایفیکٹ ہے. وی say this is a valid kind of situation, and that is how we proceed on 4 group kind of design. اسی بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے میں یہاں پر بات کروں گا. ایک لفظ میں نے پہلے بولا but I now talk about it specifically, that is the interaction effect. Interaction effect یہ ہے کہ ہم ایک چیز استعمال کر رہے ہیں ایک وقت میں، اس کا ایک ایفیکٹ ہے. دوسری چیز استعمال کر رہے ہیں ایک وقت میں، اس کا ایک ایفیکٹ ہے.
دونوں چیزیں اکٹھی استعمال کر رہے ہیں تو کیا ان دونوں کا ایفیکٹ جو ہے، جو پہلی دو چیزیں انڈیویجول ہم نے یوز کی ان کے کیمولیٹیو ایفیکٹ کے برابر ہوگا یا ان سے فرق ہوگا، کم ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ٹریٹمنٹ، جیسے کہا میں نے کہ یہ کوئی میڈیکل کی ٹرم لگتی ہے، ڈاکٹر یوز کرتے ہیں. تو ٹریٹمنٹ میں ڈاکٹر جو ہے وہ ایک میڈیسن دیتا ہے، اس کا ایک ایفیکٹ ہے، دوسری میڈیسن دیتا ہے، اس کا ایک اور ایفیکٹ ہے. اگر وہ دونوں دیتا ہے تو کیا دونوں کا جو ایفیکٹ کمبائنڈ ہوگا وہ انڈیویجول میڈیسن کے جو ایفیکٹ کو اکٹھا کریں تو اس کے برابر ہوگا یا اس سے فرق ہوگا؟ اگر فرق ہے تو ہم یہ کہیں گے دیٹ از این انٹریکشن ایفیکٹ. سو دیٹ از ہاؤ آئی لک ایٹ دیٹ. Effect of two variables together is likely to be greater than the individual effect of each kind of thing. تو میں اس کی مثال ایسے ہی دیتا ہوں کہ let us say کہ ایک پاپولیشن ہے، کسی جگہ پہ رہتی ہے، اور وہ پاپولیشن جو ہے وہ اسموکر کی پاپولیشن ہے، وہ سگریٹ پیتے ہیں، they are the smokers. اور وہ let's say they are living over there and اس میں ہوا یہ ہے کہ we have found after a certain period of time کہ 30% population کو lung cancer ہو گیا. So that is one effect. We might say this is because of the tobacco. اب اس کے بعد ایک اور پاپولیشن ہے، وہ ایک ایسی کلائمیٹ میں رہ رہی ہے جو کہ polluted kind of climate ہے، smoggy kind of climate ہے، میں بھی smoke ہے، انڈسٹری سے smoke آ رہا ہے، لوگوں کی چمنیوں سے smoke آ رہا ہے، میں بھی گاڑیوں سے smoke آ رہا ہے، smoggy kind of climate ہے، وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں. and that's also not a congenial kind of atmosphere. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ let's say 10% population کو کینسر، لنگ کینسر ہو گیا. ایک تیسری سچویشن آتی ہے جس میں کہ لوگ اسموکنگ بھی کر رہے ہیں اور اسموگی کائنڈ آف کلائمیٹ ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ جو پاپولیشن ہے اس کو 45% کو لنگ کینسر ہو گیا. تھیوریٹیکلی اسپیکنگ اگر ہم یہ دیکھیں کہ صرف اسموکنگ پاپولیشن کو جو تھا اس میں 10% کو لنگ کینسر ہوا. اس کے بعد جہاں صرف اسموگی تھی وہاں 10% کو ہوا. اگر اسموگی اور کلائمیٹ اور اسموکنگ پاپولیشن آر پٹ ٹوگیدر تو ان کا انڈیویجول ایفیکٹ تھا وہ 30 + 10 40% کو لنگ کینسر ہونا چاہیے، لیکن ہوا کیا ہے کہ 45% کو ہوا ہے. اب یہ جو 5 کا پرسنٹیج پوائنٹ کا ڈفرنس نظر آ رہا ہے، یہ وہ ڈفرنس ہے جس کو ہم کہیں گے کہ دس از این انٹریکشن ایفیکٹ. جہاں دونوں ویریبل اکٹھے ہوئے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں دیٹس این انٹریکشن ایفیکٹ. اب یہی چیز اگر ہم ایکسپیریمنٹ کی طرف دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح آپ کو نظر آئے گی. لیٹ اس سے کہ ہم نے 2 گروپ بنائے، ہمارا ایک ایکسپیریمنٹل گروپ ہے، ایک ہمارا کنٹرول گروپ ہے. اب کنٹرول گروپ کو بھی ہم نے پری ٹیسٹ دیا، ایکسپیریمنٹل گروپ کو بھی پری ٹیسٹ دیا. ایکسپیریمنٹل گروپ کو ہم نے انٹروینشن دی، کنٹرول گروپ کو ہم نے انٹروینشن نہیں دی. ایکسپیریمنٹل گروپ میں ہم نے پوسٹ ٹیسٹ کیا اور ہم نے کنٹرول گروپ میں بھی پوسٹ ٹیسٹ کیا. اب اگر ہم ایکسپیریمنٹل گروپ کی بات کریں تو ہماری جو آبزرویشن 2 ہے جس کو ہم پوسٹ ٹیسٹ کہہ رہے ہیں، وہ اور آبزرویشن 1 دونوں میں فرق نظر آ رہا ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین دا 2. اوکے، دیٹس فائن، دیٹس ویری انڈرسٹینڈیبل کہ یہ ڈفرنس آ رہا ہے. کس لیے آ رہا ہے؟ کہ وہاں ہم نے ٹریٹمنٹ دیا، اس کی وجہ سے آ رہا ہے. اگر ہم کنٹرول گروپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں اگر آبزرویشن جو پوسٹ ٹیسٹ کی ہے اور جو آبزرویشن پری ٹیسٹ کی ہے، اس میں اگر فرق آ رہا ہے تو یہ کس وجہ سے آ رہا ہے؟ تو یہاں پر بات آ رہی ہے کہ کسی وجہ سے تو آ رہا ہے. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سینسٹائزیشن کی وجہ سے آ رہا ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ جو ایکسپیریمنٹل گروپ ہے اس میں اگر پوسٹ ٹیسٹ اور پری ٹیسٹ میں فرق آیا تو وہ بھی پیورلی جو ہے
not because of the intervention. اس انٹروینشن کے ساتھ سینسٹائزیشن بھی شامل ہے. تو ایک طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکسپیریمنٹل گروپ ہے اس میں پوسٹ ٹیسٹ اور پری ٹیسٹ میں جو فرق آیا دیٹ از بیکاز آف دی ٹریٹمنٹ پلس دی سینسٹائزیشن because of the use of the instrument which was used twice before the intervention and after the intervention. Since people got familiar, therefore اس میں وہ چیز بھی شامل ہے. اب ہم نے یہاں پر پیور جو ہے ٹریٹمنٹ کا ایفیکٹ نکالنا ہے کیونکہ ہمیں سینسٹائزیشن کا ایفیکٹ نظر آ گیا, ہمیں سینسٹائزیشن اور انٹرونشن کا نظر آ رہا ہے. ناؤ وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اس کا جو ہے پیورلی ٹریٹمنٹ کا ایفیکٹ کتنا ہے. اس کے لیے وی آر ٹرائنگ ٹو ہیو اندر ایکسپیریمنٹل گروپ. اس ایکسپیریمنٹل گروپ میں کیا کریں گے, ہم جو ہے پری ٹیسٹ نہیں کریں گے, ہم اس میں صرف انٹرونشن دیں گے اور صرف پوسٹ ٹیسٹ کریں گے کیونکہ ہم اس کو سینسٹائز نہیں کرنا چاہتے. تو پوسٹ ٹیسٹ تو ہم نے اس کا لیا, تو پری ٹیسٹ پھر ہم جو پہلے دو گروپ ہیں چونکہ سارے تینوں کے تینوں گروپ آئیڈینٹیکل ہیں تو پہلے کسی ایک گروپ کا ہم پری ٹیسٹ لے کر اس میں سے اس کو ہم نکال دیں گے. تو جو باقی بچے گا دین وی ول سی کہ دیٹ از ایکچولی دی ایفیکٹ آف دیٹ پرٹیکولر انٹرونشن. سینسٹائزیشن کا ایفیکٹ یہاں پر نہیں نظر آ رہا. اس کے علاوہ دیر آر مینی ادر ڈیزائنس لائک رینڈمائزڈ بلاک ڈیزائن ہیں, لیٹن اسکوئر ڈیزائنس ہیں, نیچرل گروپ ڈیزائن ہے, فیکٹوریل ڈیزائنس ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی اس کی سوفسٹیکیشن پہ جا رہے ہیں اور شاید وہاں تک میں اتنی ڈیٹیل میں نہ جاؤں. بٹ سرٹنلی جو بھی ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے یا اس کو ہم نے کور کیا ہے اس کی اپنی ویلیڈیٹی ہے. اور خاص طور پر چونکہ بیہیویئرل سائنسز میں سارے ایکسپیریمنٹ لیبارٹری میں نہیں ہوتے, لیبارٹری سے باہر بھی ہوتے ہیں, اس لیے وہ فائنڈنگ جو لیبارٹری میں ہمارے پاس آتی ہیں ان کی جنرلائزیشن ہم کتنی کر سکتے ہیں. یہ سرٹنلی جب ہم نے ویلیڈیٹی کی بات کی تھی تو انٹرنل دیر از ہائی انٹرنل ویلیڈیٹی ان دی ایکسپیریمنٹل ڈیزائن, لیکن اس کی ایکسٹرنل ویلیڈیٹی اتنی نہیں رہتی جتنی کہ شاید کسی اور ریسرچ ڈیزائن میں ہمیں نظر آتی ہو. سو یہاں پر اس کی لمیٹیشن آتی ہے. بٹ دین دیر آر مینی فیکٹرز وچ کین انفلوئنس دی ویلیڈیٹی آف دی فائنڈنگز آف دی ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس. تو یہ جو ویلیڈیٹیز اینڈ ادر تھنگس ہیں وہ پھر ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے. آج کا جو ڈسکشن ہے ہم یہاں ختم کرتے ہیں اینڈ تھینک یو ویری مچ.